रहनुमा पीपल्स पार्टी शाजिया मरी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करी, आपको लिए चलते हैं। काबिल अफसोस है और उसकी भी हमने भरपूर मजम्मत की। यूँ लगता है कि मोदी सरकार पहले ही तैयार बैठी थी कि वो फ़ौरन पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी करे, और इल्ज़ाम तराशी तो जिस तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने कल जलसे में भी कहा कि इल्ज़ाम तराशी तो वो करते हैं, लेकिन इल्ज़ाम के बाद यकायक जो उन्होंने संगीन फ़ैसले किए और उनका ऐलान किया, वो काबिल अफसोस है और काबिल मज़म्मत भी है। हम समझते हैं कि हम अपने पड़ोसी को तो बदल नहीं सकते, लेकिन पड़ोसी को ये ज़रूर याद दिला सकते हैं कि पाकिस्तान एक सॉवरेन कंट्री है, पाकिस्तान एक ज़िम्मेदार न्यूक्लियर कंट्री है। आपको ये सोचना चाहिए, ये समझना चाहिए, इस बात का एहसास करना चाहिए कि आप कोई भी फ़ैसला करके उसका ऐलान जिस सोच से करेंगे वो सोच एक्सपोज हो जाएगी। इस वक्त भारत की सोच एक्सपोज हो चुकी है। भारत को या तो पाकिस्तान फोबिया है या पाकिस्तान ऑब्सेशन है, क्योंकि किसी एक आम वाक़े की भी तफ्तीश के बग़ैर कभी इल्ज़ाम नहीं लगाया जा सकता। ये तो एक टेररिस्ट अटैक है। पाकिस्तान खुद टेररिज्म का बहुत बड़ा विक्टिम है। 90,000 तकरीबन 90,000 जानें पाकिस्तान ने कुर्बान की हैं दहशतगर्दी की इस जंग के ख़िलाफ़। उसमें हमारे आर्म फोर्सेस के एहलकार हैं, उसमें हमारे पुलिस के एहलकार हैं, उसमें हमारी आवाम का खून शामिल है। पाकिस्तान ये सोच ही नहीं सकता जिस तरह का इल्ज़ाम भारत सरकार आज पाकिस्तान पर बग़ैर किसी सबूत के लगा रही है। वो अपनी कम अक्ली का मुज़ाहरा कर रही है, वो अपनी खुद इंटेलेक्ट का मुज़ाहरा कर रही है, और जिस तरह का इंटेलेक्ट उनके मीडिया पे हमें नज़र आ रहा है। मैं उनके मीडिया को देखती हूँ, फिर अपने मीडिया को देखती हूँ, और मैं कहती हूँ कि वाकई पाकिस्तान का मीडिया, जिससे हमें कभी कभार शिकायत रहती है कि आप फैक्ट्स को बयां करें, आप मकरूज़ों पर बात ना करें, आप क़यास आराई ना करें, हम हमेशा कहते हैं, क्योंकि हम कहते हैं जी डेटा पे बात करें। लेकिन भारत का मीडिया तो मैं समझती हूँ कि जिस किस्म की सहाफ़ती उसूलों का मुज़ाहरा कर रहा है, उसमें कहीं सहाफ़त नज़र नहीं आती, उसमें सिर्फ प्रोपेगेंडा नज़र आता है। मैं अगर कहूँ कि इस वक्त भारत का मीडिया प्रोपेगेंडा कर रहा है तो ये गलत नहीं होगा। कोई भी भारत का मेन स्ट्रीम चैनल इस वक्त हमें सेंसिबल बात करता नज़र नहीं आता। आप टेलीविज़न खोलें, हम तो खैर अल्लाह का शुक्र है कि हमें उनके चैनल्स नहीं दिखाई देते, कभी कोई रील आ जाती है सामने, लेकिन रहम तो मुझे हिंदुस्तान की आवाम पर आता है। भारत की आवाम पर जो चैनल खोलते हैं तो उन्हें जो प्रोपेगेंडा उन्हें देखना पड़ता है, जिस प्रोपेगेंडा को वो दिखा रहे हैं, वो तो उन्हें भुगतना पड़ता है, क्योंकि भारत में हर बंदा तो ये नहीं सोच रहा होगा जो मोदी सरकार उन स्पॉन्सर्ड चैनल्स के ज़रिए लोगों को दिखा रही है। वो कभी कहीं से आता है, वो सीढ़ियों से उतर रहा है, वो चीखता चिल्लाता, एंकर उतर रहा है, वो चीखता चिल्लाता कुर्सी पे बैठता है, वो चीखता चिल्लाता अपने जो गेस्ट से उनसे बात करता है, चीख चीख के सवाल करता है, सनसनी फैलाता है। सनसनी फैलाई जा रही है सिर्फ और सिर्फ भारतीय चैनल्स के ऊपर। और बहुत ही मैं समझती हूँ कि ये अगर कोई भी वो चैनल देखे, सिर्फ पाकिस्तानी ना देखे, किसी भी और मुल्क का रहवासी देखे, सिटीज़न देखे, तो उसे समझ आ जाएगी कि ये किस कदर टोपी ड्रामा भारतीय मेन स्ट्रीम मीडिया पर मचाया जा रहा है। लेकिन ये बात भी हकीकत है कि भारत में जो बराए नाम फ्रीडम है, जो बराए नाम सेक्युलरिज्म है, उसका भी पर्दाफाश हो चुका है। वहाँ के चैनल्स ख़रीदे जा चुके हैं, वहाँ के एंकर्स ख़रीदे जा चुके हैं, और आज सब वाज़ेह हो गया। उनका फिर भी शायद कोई वीलॉग कर रहा हो या कोई सोशल मीडिया का पे कोई अपनी बात कर रहा हो, तो वो एक अलग कहानी है। शायद कहीं सच्चाई वहाँ से निकलती हो और निकल रही होगी, लेकिन
جو مین اسٹریم ہندوستان بھارت کا میڈیا ہے وہ صرف اور صرف پروپیگنڈا کو آگے بڑھا رہا ہے، چیخم پکار کر رہا ہے، اور وہ صرف وہ کر رہا ہے جو اسے مودی سرکار کہہ رہی ہے کہ کرو۔ اور افسوسناک بات ہے، کل چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو سکھر کے اندر ایک عظیم الشان جلسہ تھا پاکستان پیپلز پارٹی کا، اس سے خطاب کرتے ہوئے ایک بار پھر جو انڈین اگریشن ہے، جو بھارت کی اگریشن ہے، اس کی مذمت کی۔ بلاول صاحب نے کل یہ بھی فرمایا کہ مودی سرکار اپنے سیکیورٹی لیپس کو، اپنی کمزوریوں کو چھپانے کے لیے پاکستان پر اس طرح کا الزام لگا رہی ہے، جبکہ حقیقت تو یہ ہے کہ پاکستان ہر وقت کوشش کرتا ہے کہ خطے میں امن ہو، چاہے وہ دہشت گردی کی جنگ میں اپنا کنٹریبیوشن ڈال کر ہو، چاہے وہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ معاملات کو، تعلقات کو بہتر کرنے کی بات ہو۔ ہم نے ہمیشہ مثبت اپروچ سے کام لیا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب جب فارن منسٹر رہے کچھ مختصر عرصے کے لیے پاکستان کے، تو آپ کو پتہ ہے اس وقت بھی بھارت کا بہت ہی ایک غلط رویہ تھا، لیکن بلاول صاحب نے وہاں پر ایک کانفرنس کے لیے خود جا کر یہ ثابت کیا کہ پاکستان دوستی چاہتا ہے، امن چاہتا ہے۔ پاکستان کا مطلب صرف یہ ہے کہ عوام ایک دوسرے کے ساتھ خوش رہیں، ہم اپنے اپنے مسائل پر فوکس کریں، ہم لوگوں کو ٹرک کی بتی کے پیچھے نہ لگائیں۔ پاکستان میں بھی مسائل ہیں اور ہندوستان میں تو بہت زیادہ مسائل ہیں، ان کی آبادی بہت بڑی ہے، ان کے پاس وہ سارے مسائل جو ہمارے پاس ہیں وہ ڈبل ٹرپل ہیں۔ غربت ہے ان کے پاس بے روزگاری ہے، ان کے عوام سے پوچھیں ان کے کیا مسائل ہیں۔ انہوں نے تو یو این میں جا کے یہ بھی بات کی ہے کہ ان کے پاس ٹوائلٹس بھی پورے نہیں ہیں۔ تو جب آپ کے پاس اتنے سارے مسائل ہیں، آپ کیوں اپنی عوام کو ایک پروپیگنڈا دکھا رہے ہیں، غلط پروپیگنڈا؟ کیونکہ آپ اپنے معاملات میں فیل ہو رہے ہیں، کیونکہ آپ عوام کو اب اور کوئی چورن بیچ نہیں سک رہے۔ تو جیسے بلاول صاحب نے کہا کہ آپ لوگوں کو یہ تمام جو غلط باتیں ہیں وہ فیڈ کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو بھی انہوں نے فیصلے کیے، ہماری نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا جو اجلاس ہوا اس میں اس کے بعد جو اہم فیصلے سامنے آئے وہ بھی بہت اہم تھے اور بہت ضروری تھے۔ بھارت کو یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ پاکستان چپ رہے گا، اور پاکستان جو ہے جو ہمیشہ امن کی بات کرتا ہے وہ آپ کی اگریشن کا جواب نہیں دے گا، وہ بالکل آپ کی اگریشن کا جواب دے گا، ڈنکے کی چوٹ پہ دے گا، اور اپنے ملک اور اپنے عوام کے مفاد میں اگر ہمیں انڈین اگریشن کا جواب اگریشن سے دینا ہوگا تو ہم وہ بھی دیں گے، ہم وہ دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ الحمدللہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کی جو جدوجہد اس ملک کو ایک نیوکلیئر ملک بنانے کی تھی، اس کے پیچھے کوئی ویژن تھا۔ شہید بھٹو کو پتا تھا کہ کس قسم کی سوچ ہے ہماری پڑوسی کی، ان کو ادراک تھا اس بات کا، اور اسی لیے وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ یہی ان کی جدوجہد ہے، ہمیں گھاس بھی کھانی ہو لیکن ہم اپنا یہ پروگرام پورا کریں گے۔ آج یہ دفاع ہمارے کام آتی ہے۔ ہمیشہ یہ چاہتے ہیں، انٹرنیشنل کمیونٹی میں بھی جا کر ہم نے بات کی ہے، جب ہم نے مقبوضہ جموں کشمیر میں ہندوستان حکومت مودی سرکار کی طرف سے ڈھائے گئے ظلم و ستم پر، بربریت پر، ظلم پر آواز اٹھائی ہے، تو ہم نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ جی ہم بحیثیت پاکستانی صرف نہیں کہتے، ہم ہیومن رائٹس کے اینگل سے کہتے ہیں کہ مقبوضہ جموں اور کشمیر کے اندر مودی سرکار نے ظلم کی، بربریت کی تمام حدیں پار کر دی۔ تو جہاں آپ ظلم کر رہے ہیں، جہاں آپ لوگوں کو سرعام شب و روز ان کے اوپر پہاڑ توڑ رہے ہیں ظلم کے، آپ کو اپنی تمام کارکردگی پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ کتنے گھر اجاڑے ہیں آپ نے جموں اور کشمیر میں؟ کتنی ماؤں کی گود اجاڑی ہے آپ نے؟ کتنے جو طالب علم ہیں ان کو آپ نے بے گناہ بے قصور سزائیں دی ہیں؟ اس ویلی میں نوجوان بچوں کی، لڑکوں کی چیخیں سنائی دی گئی ہیں وہاں پر،
اتنی بربریت وہاں ہے, لوگ دوا لینے نہیں جا سکتے ہیں, تڑپ رہے ہیں وہاں کے لوگ. لیکن مودی سرکار ایک پروپیگنڈا بناتی ہے, ٹورزم دکھاتی ہے کہ جی یہاں ٹورزم ہے سب کو. اچھا بھائی, آپ ٹورزم پروموٹ کر رہے ہیں تو اپنی سیکیورٹی کو بھی مضبوط کریں, کیونکہ آپ جن لوگوں کو وہاں برباد کرنے پہ تلے ہوئے ہیں وہ تو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں برباد ہوئے, وہ تو دہائیاں دے رہے ہیں آپ کو. 7 لاکھ فوج مودی سرکار نے مقبوضہ جموں کشمیر میں بٹھا رکھی ہے. وہ کیا چنے کھا رہے ہیں؟ وہ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کیوں نہیں سیکیورٹی کو دیکھا؟ جب آپ خود اتنا بڑا سیکیورٹی لیپس آپ کا ہوا ہے تو ایک سانس آپ نے لی نہیں ہے, آپ نے ایک منٹ نہیں لگایا ہے, آپ نے پاکستان کو الزام دینا شروع کر دیا ہے. آپ کی 7 لاکھ فوج کیا صرف جموں اور کشمیر, مقبوضہ جموں اور کشمیر کی عوام پہ ظلم ڈھانے کے لیے بٹھائی ہوئی ہے؟ آپ نے کیا وہاں پہ کوئی سیکیورٹی کے جو آپ کے جو احسار ہیں, کیا ان کو آپ مضبوط نہیں کریں گے؟ مطلب ایک ایسا حساس علاقہ جہاں مائیں رو رہی ہیں, بچے تڑپ رہے ہیں, بزرگ دہائیاں دے رہے ہیں, وہاں پر آپ کی 7 لاکھ کی فوج کر کیا رہی ہے؟ تو آپ تو ہمیں یہ والی دھمکیاں جو گیدڑ بھبکیاں ہیں وہ نہ لگائیں, مودی سرکار ہمیں تو نہ لگائے. جائے آڈٹ کرے اپنی 7 لاکھ کی فوج کا جو بٹھائی ہوئی ہے مقبوضہ کشمیر میں, جائے پوچھے ان سے کیا کر رہے ہیں. کیونکہ کبھی کبھار تو ہم یہ ریلیں دیکھتے ہیں کہ ان کے سپاہیوں کو کھانا پورا نہیں ملتا, تو شاید کوئی خوراک کی کمی ہو, تو اپنی خوراک کی کمی پہ غور کریں, اپنے مسائل پر غور کریں. اپنی کوتاہیاں, اپنی کمزوریاں, جس طرح بلاول صاحب نے کہا, چھپانے کے لیے پاکستان پر مودی سرکار نے الزام لگایا. حقیقت تو یہ ہے کہ پاکستان نے ابھی اپریل کے مہینے میں, یہ اپریل ہی چل رہا ہے, اسی مہینے میں سکھ یاتریوں کی جو اس وقت ایک تعداد آئی تھی, غالباً 6500 سے زائد سکھ یاتری پاکستان آئے, اور ایک بہترین, میں سمجھتی ہوں کہ ان کا تجربہ رہا. ان کے ساتھ پاکستانی عوام گھل مل گئی, پاکستان کے لوگوں نے انہیں پیار دیا, انہوں نے پیار بٹورا. وہ تمام چیزیں سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی. 1960 کا, اسے کوئی ملک بدل نہیں سکتا, اس کے گارنٹورز بھی موجود ہیں, اور اس کے اوپر بین الاقوامی جو انگیجمنٹ ہے وہ بھی موجود ہے. تو لہٰذا بھارت چاہتے ہوئے بھی اس طرح کا ظالمانہ قدم نہیں اٹھا سکتا. اسی لیے میں کہوں گی کہ وہ اعلان ظالمانہ اعلان ہے ان کا. وہ اس اعلان کی ہم سخت مذمت کرتے ہیں کہ جب انہوں نے کہا کہ ہم ان کا پانی روک دیں گے, ہم سنتاس معاہدہ ختم کر دیں گے, ہم اسے سسپینڈ کر دیں گے. تو میں سمجھتی ہوں کہ ایک اور گھٹیا سوچ کا مظاہرہ انہوں نے کیا, جس کا منہ توڑ جواب کل چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے سکھر کے جلسے میں دیا. اور انہوں نے یہ کہا, اور یہ ان کے الفاظ تھے, کہ سندھو دریا ہمارا ہے اور ہمارا رہے گا, ہمیں سندھو دریا پر ڈاکہ نامنظور ہے. اور وہ ڈاکے کا اعلان کس نے کیا ہے؟ مودی سرکار نے کیا ہے. کس طریقے سے کیا ہے؟ سندھ طاس معاہدے کی معطلی کو اناؤنس کر کے کیا ہے. اور یہی بلاول صاحب نے کہا کہ یہ دریا ہمارا ہے, سندھو ہمارا ہے, اس میں ہمارا پانی بہے گا یا تمہارا خون بہے گا. یہ بہت, میں سمجھتی ہوں, غور طلب بات ہے کہ یہی جذبات ہیں پورے پاکستان کے. اگر آپ ہمارے سروائیول کو نشانہ بنائیں گے, اگر آپ ہماری زندگیوں سے کھیلیں گے, تو پھر ہم چپ نہیں رہیں گے. یہ 24 کروڑ عوام چپ نہیں رہے گی. بھارت اپنے ایڈونچرز اپنے پاس رکھے. آئے تھے نا, چائے پلا کے بھیج دیا نا, چائے اچھی لگی کیونکہ چائے پاکستان کی اچھی ہی ہے. تو اب یہ ایڈونچرز آپ اپنے پاس رکھیں, اور ہم ایک ذمہ دار نیوکلیئر ملک ہیں, ہم اپنی ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے رہیں گے. لیکن آپ اس طریقے کے اعلانات اور اقدامات سے گریز کریں جس پر کہ پھر آپ کو صرف پاکستان کی حکومت نہیں, پاکستان کی عوام کا ریاکشن دیکھنا پڑے گا. اور
یہ بھی اچھی بات ہے کہ ہمارا سینس آف ہیومر اچھا ہے، تو ہمارے لوگ جو ہیں میمز بنا رہے ہیں، تو کوئی کہہ رہا ہے میمز بنا رہے ہیں. تو بھائی اب ہم صاف دل کے لوگ ہیں، کھلے دل کے لوگ ہیں، بڑے دل کے لوگ ہیں، لیکن جب آئے گی بات ہماری بقا پر، ہمارے سروائیول پر، تو ہم سرحدوں پر بھی ہوں گے. اور سرحدوں پر بیٹھے اپنے بھائیوں، اپنی جو ہماری قوم ہے، ہماری قوم کے لوگ ہیں، ہم ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے. یہ جذبہ ہے پاکستانیوں کا الحمدللہ. تو یہ مودی سرکار کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. دوسری میں مختصر بات آگے بتا دوں جو کل بلاول صاحب نے بات کہی بھی ہے. بلاول صاحب نے کل یہ تو بات کر دی تھی کہ مودی سرکار اپنے لوگوں کو بیوقوف بنا رہی ہے جھوٹا پروپیگنڈا پھیلا کر پاکستان کے خلاف. لیکن اس کے ساتھ جو سندھو دریا سے متعلق ایک اور انہوں نے جو فیصلہ ہے اس کا کل آپ لوگوں کے ساتھ جلسے میں بھی شیئر کیا کہ ہماری وزیر اعظم صاحب کے ساتھ میٹنگ ہوئی ہے، اور اس میٹنگ کے اندر یہ طے پایا ہے کہ سندھو دریا پر کوئی نئی کنال نہیں بنے گی جب تک کہ باہمی مشاورت یا باہمی رضامندی سی سی آئی کے فورم پہ نہ ہو. تو یہ ایک بہت اہم بات ہوئی ہے. ہم جانتے ہیں کہ یہ تمام معاملات جو ہیں وہ جب شدت اختیار کر رہے تھے اس وقت بھی ہم نے نون لیگ کی حکومت کو کہا، وزیر اعظم صاحب کو کہا. رمضان کے مہینے میں وزیر اعظم صاحب کے ساتھ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی ملاقات ہوئی. اس میں ایک ہی ایشو بلاول صاحب نے جو ہے اٹھایا. سب سے پہلے انہوں نے یہی کہا کہ جی یہ کنال کا معاملہ بڑا سنگین معاملہ ہے، ہمیں دریائے سندھ پہ کوئی نئی نہر نہیں چاہیے. آپ کا یہ فیصلہ یا پروپوزل آپ کو واپس لینا ہوگا. صدر آصف علی زرداری صاحب نے 10 مارچ کو جو اپنا خطاب کیا ہے جوائنٹ پارلیمنٹ سے، جوائنٹ سٹنگ آف پارلیمنٹ سے، اس میں بھی انہوں نے کہا کہ میں کسی یک طرفہ نہروں کے منصوبے کو سپورٹ نہیں کر سکتا. اس سے قبل آپ پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نے سب سے پہلے شروعات تو وہیں سے ہوئی تھی. پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نے جون کے مہینے میں ایک سمری بھیجی تھی سی سی آئی کو، کیونکہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے اس نے ارسا کے ایک ان کو واٹر اویلیبلٹی کا سرٹیفکیٹ ارسا کا تھا، اسے کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے وفاقی کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے انڈورس کیا تھا. جبکہ حقیقت یہ بھی ہے، اور یہ کریڈٹ سندھ حکومت بھی دیتی ہے، ہمیں دینا چاہیے، کہ جو کیئر ٹیکر چیف منسٹر سندھ کے تھے انہوں نے اس کو اپوز کیا تھا. تو جب منٹس آئے تھے غالباً 25 جنوری کو، تو 27 جنوری کو اس وقت کے کیئر ٹیکر سی ایم نے ان منٹس میں جو ارسا کا این او سی تھا، سرٹیفکیٹ تھا، اسے اپوز کیا تھا. تو میں سمجھتی ہوں کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں کیے گئے جو غلط اقدامات ہیں جس کا انہیں مینڈیٹ بھی نہیں ہے، وہ اقدامات ختم ہونے چاہیے. ہمارا یہ مطالبہ، ہمارا یہ ماننا ہے. اور اسی سوچ کی روشنی میں سی ایم سندھ نے جون کے مہینے میں سی سی آئی کے لیے ایک سمری تیار کی، اور اس سمری میں یہی جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے زمانے میں دیا گیا ارسا کی جانب سے واٹر اویلیبلٹی سرٹیفکیٹ تھا، جس کو جواز بنا کر غلط فیصلے یا غلط پروپوزل بنائے جا رہے ہیں. تو وہ رہنما پیپلز پارٹی شازیہ مری نیوز کانفرنس کر رہی ہیں. انہوں نے کہا کہ بھارتی میڈیا پروپیگنڈا کر رہا ہے، بھارت کو پاکستان فوبیا ہو گیا ہے، بھارتی میڈیا سنسنی پھیلاتا ہے.